निश्तर हॉस्पिटल में। वहाँ पे कुछ लाशें जो थी वो छत पे पड़ी हुई थी। बेहुरमती है ये लाशों की। हर बाशऊर आदमी किसी भी मजहब, मसलक, नस्ल, कौम से ताल्लुक रखता हो, बस डॉक्टर ना हो, वो यही कहेगा कि ये इंसानियत की तजलील हुई है। हमें तो जंगों में भी दुश्मन की नाशों का मुसला करने से मना किया गया। आप यहाँ पर अपने किसी मुसलमान भाई बहन, अपने किसी पाकिस्तानी की लाश सिर्फ इसलिए कि वो लावारिस है, उसका कोई वारिस मौजूद नहीं है, आप उसके साथ ये सलूक करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस वो शख्स जो सूद के खिलाफ ऑर्डर जारी करते हैं उनको इस तरह से शहीद कर दिया जाता है। तहूनी माफिया पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जकड़े हुए हैं। उनका पूरे का पूरा निज़ाम सूद के ऊपर चल रहा है। सूद वाज़े तौर पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग का ऐलान है। वो एक भी ऐसा आदमी इस बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकते जो किसी भी तरह सूदी निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माजिद खान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डे टू टॉक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स पे, जो हालात हादसा में हो रहा है आजकल, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अदील अजीज़ साहब और डॉक्टर आइफ सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे, अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है, आपने भी देखी होगी कि मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल में वहाँ पर कुछ लाशें जो थी वो छत पर पड़ी हुई थी, और ये बेहुरमती है जो मीडिया पे भी हमने देखा, और हम भी ये समझते हैं कि बेहुरमती है ये लाशों की। मेडिकली इस पे बात हम बीच में करेंगे, वो भी इस पे बात करेंगे, मगर आप इसको कैसा देखते हैं जो वीडियो में हमने देखी, आपने वीडियो देखी, उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे कि ये इंसानियत की तस्लील? देखिए, वीडियो देखने के बाद तो हर बाशऊर आदमी, खा वो किसी भी मजहब, मसलक, नस्ल, कौम से ताल्लुक़ रखता हो, बस डॉक्टर ना हो, वो यही कहेगा कि ये इंसानियत की तजलील हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप देखिएगा जो उन्होंने से बयान दिया, वो बयान डॉक्टर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मेडिकल फील्ड को सेटिस्फाई करने के लिए मे बी काफ़ी हो, मगर वंस अगेन इंसानों को सेटिस्फाई करने के लिए वो बयान नाकाफ़ी है। वो कहते हैं उन्हें डीकम्पोज करने के लिए वहाँ रखा गया, ये कोई आज का वाक़या नहीं है, बरस से ऐसा चल रहा है। सैकड़ों लाशों को यूँ डीकम्पोज किया जाता है, फिर पोस्टमार्टम किया जाता है, मेडिकल के तलबा के लिए सहूलतें फराहम की जाती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सवाल ये है कि खा वो लावारिस लाश हो, भाई हमें तो जंगों में भी दुश्मन की नाशों का मुसला करने से मना किया गया। जंग में हम दुश्मन की लाश की बेहुरमती नहीं कर सकते, तो आप यहां पर अपने किसी मुसलमान भाई बहन, अपने किसी पाकिस्तानी की लाश सिर्फ इसलिए कि वो लावारिस है, उसका कोई वारिस मौजूद नहीं है, आप उसके साथ ये सलूक करेंगे। मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई अखलाकी ज़ाब्ता इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। मैंने पहले कहा कि सिवाय डॉक्टर्स के, इस वजह से कि डॉक्टर्स जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं उस इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया में लफ्ज़ माफिया इस्तेमाल होता है। आई एम सॉरी, यू आर आल्सो डॉक्टर, यू आर अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, और आप ये कहेंगे यकीनी तौर पर कि ये इंसानियत की फलाह के लिए हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं, या आपके पास बेशुमार लॉजिक्स भी होंगी, मगर सवाल ये है कि क्या इंसानियत की तजलील करके इंसानियत की खिदमत मुमकिन है? आंसर इज़ नो। मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि मुख्तलिफ ममालिक में, बल्कि आपने भी मुझे बताया था कि आप चाइना में जब तालीम हासिल कर रहे थे तो वहाँ पे आपको प्लास्टिक की बॉडीज़ फराहम की जाती थी, जिसमें आर्टरीज या जो बारीक बारीक मामला है उसके अलावा मेजर बॉडी पार्ट्स की या प्रैक्टिस उस प्लास्टिक की बॉडी पे कर लेते थे। आजकल वर्चुअल थिएटर्स चल रहे हैं, आजकल वर्चुअल गेम्स चल रही हैं, आजकल जंगें इस तरीके से लड़ी जा रही हैं कि आप वहाँ बैठे बगैर रिमोटली से लड़ सकते हैं। तो ये कैसे मुमकिन नहीं कि अगर आप लोग चाहेंगे, नहीं आपसे मुराद है ये फार्मा इंडस्ट्री अगर चाहे तो लोगों को पोस्टमार्टम करना, लोगों को इंसानी अज़ा की कतौ बरीद करना, उनकी नाशों को सीना, उनकी चीज़ों को मैनेज करना ना सिखाया जा सकता हो। दिस इज़ नंबर 2। नंबर 3 जो इंतहाई ख़तरनाक बात है जिसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, आपने देखे थोड़ा अर्सा पहले, शायद चंद हफ्ते या चंद महीने पहले यूएन की जानिब से, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी एक वार्निंग इशू हुई थी कि इंसानी आज़ा स्मगल किए जा रहे हैं, और उसमें जो ममालिक थे उनमें मुसलमान ममालिक भी शामिल थे। अब ऐसे कई बॉडी पार्ट्स हैं जो बॉडी की फिज़िकल डेथ के बाद भी कुछ अरसे तक ज़िंदा रहते हैं। अब मुझे बताइए कि ये कैसे पता चलेगा कि उन बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग तो नहीं की गई? इसके साथ और कई मामलात ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे बताता चलूँ। अब जब मैं इंसानी अज़ा की ब्लैक मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, इस बारे में आपका कोई टीवी आदमी प्रोग्राम नहीं कर रहा, कोई यूट्यूबर बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ताकतवर है। किसी ने इशारा किया तो क्या होगा, इसके लिए आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि मुल्तान में रिसेंटली पीटीआई के मकामी रहनुमा ताहिर हमीद कुरैशी, इन्हें कत्ल कर दिया गया, एक फायरिंग हुई, मीडिया चुप है इस बारे में, हत्ता कि तहरीक इंसाफ भी चुप है। अब सवाल ये है कि पीटीआई रहनुमा ताहिर हमीद कुरैशी कौन थे? मैं बताता चलूं कि ये वज़ीर आला पंजाब के शिकायत सेल के मुल्तान के इंचार्ज थे। अब ज़रा चीज़ों को डॉट्स को लिंक करते जाइए कि ये वज़ीर आला पंजाब के शिकायत सेल के मुल्तान जोन के ये हेड थे, और नश्तर कॉलेज में लाशों की बेहुरमती की जो शिकायत की गई वज़ीर आला को पोर्टल के ज़रिए, वो किसके थ्रू की गई, किस टीम के थ्रू की गई, टीम ने किससे हदायत ली? वो जनाब ताहिर हमीद कुरैशी साहब से ली गई। और उसके बाद ताहिर हमीद कुरैशी साहब को घंटों के अंदर अंदर
صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. آپ نے ایک انتہائی نازک سوال پوچھا ہے, اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں اور آپ ہمیں سچ بولنے کی کیا سزا دی جاتی ہے, عوام کے سامنے یہ اینگل اٹھانے کے نتائج ہمیں کیسے بھگتنے پڑتے ہیں, مگر یہ ہے ڈیئر ٹو ٹاک, ہمیں صحیح بات کرنی ہے. اور اس اینگل سے میں چاہوں گا کہ جو باقی ہمارے ریسرچرز ہیں, ہمارے جو نیوز ریسرچرز ہیں, جو ٹی وی پروگرام پہ پروگرام کرتے ہیں, انہیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کو لنک کریں تو پتہ چلے گا کہ سب سے بڑا مافیا کون سا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی اپنی بہترین وضاحت کی, مگر میں میڈیکلی کچھ چیزیں جو ہے اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ہمارے ویورس کے لیے بھی. جیسے کہ آپ نے بات کی تھی پلاسٹک کی جو ہے نا باڈی, نو ڈاؤٹ کہ پلاسٹک کی باڈیز جو ہے نا وہ یوز کی جاتی ہیں, اور مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ نا ہمیں مسلس کا پراپر پتہ نہیں لگتا کہ مسل کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, کہاں سے ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہماری جو وینز ہیں ان کے اور آرٹریز کے متعلق ہم صحیح بات نہیں بتا پاتے. جو ہمارے اعضاء ہیں وہ ہمیں پلاسٹک کے باڈی میں اوپر سے نظر تو آ رہے ہیں, مگر انٹرنلی اس میں کتنی وینز ہیں, کتنی آرٹریز ہیں, کہاں سے گزر رہی ہیں, مسل کہاں پہ اسٹارٹ ہو رہا ہے, کہاں پہ ختم ہو رہا ہے, یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. تو اس کے لیے ہمیں ڈیڈ باڈی دیکھنا ضروری ہوتی ہے. مگر یہ کہ اوور آل دنیا میں ہوتا ہے ایسے کہ کچھ اچھی لیبس بنی ہوتی ہیں, حکومتوں نے بنائی ہوتی ہیں, میڈیکل کالجز نے بنائی ہوتی ہیں, جہاں پہ ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا مرضی سے لاشیں ڈونیٹ کرتے ہیں, مرضی سے بھی کرتے ہیں, اور کچھ جو ہے لاوارث لاشیں ہوتی ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے, اور اس پہ پھر جو ہے نا جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے. ان کو اسپیشل جو ہے اس کے ملتے ہیں, کیمیکلز ملتے ہیں جس میں سیف رکھا جائے تاکہ اس میں سے اسمیل نہ آئے اور اس کا جو ڈیکمپوزیشن کا جو مرحلہ ہے وہ سلو ہو جائے. تو یہ پراپر ایک طریقہ کار ہے. یہ نو ڈاؤٹ کہ ایسے چھت پہ رکھنا یہ انسانیت کی تذلیل ہے. یہاں پہ حکومت کو میں قصوروار ٹھہراؤں گا اور میڈیکل کالج کو بھی, کہ جنہوں نے یہ انتظامات نہ کیے کہ وہاں پہ کوئی لیب پراپر بنا سکے, اور وہاں پہ لیب بنا کے کچھ لاشیں, میں 300 لاشیں سمجھ سے باہر ہے, اور یہ تو سامنے آئی ہے نا, اس سے پہلے کیا ہوا ہوگا, ہمیں جو ہے خود 10 بھی ہو تو میرے خیال میں وہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے کافی ہے. تو نو ڈاؤٹ پارٹس اسمگل ہو رہے ہیں, ان کے پارٹ, یہ مجھے خدشہ اس بات کا کہ پارٹس اسمگل ہو رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ریزن ہے, مگر ایک پراپر جو طریقہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ یہ ہوتا ہے. تو اس طریقے کو فالو کرنا چاہیے. ماجد صاحب اس میں دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ضروری ہوتی ہوں گی انسانی لاشیں ڈاکٹرز کو, میڈیکل اسٹوڈنٹس کو سکھانے کے لیے, مگر وہ جو بھی انسانی دنیا سے جاتا ہے کبھی وہ پیدا ہوا ہوگا, اس کے پیدا ہونے پر اس کے ماں باپ کو خوشی ہوئی ہوگی, اس کی پرورش ہوئی ہوگی, ماں کی آغوش میں پلا ہوگا, پھر وہ جوان ہوا ہوگا, نہ جانے کب کس حالات میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. جب ہم نہیں جانتے کہ ان لاشوں کے ساتھ کیا کیا گیا, کس حال میں ان کا انتقال ہوا, کس حال میں انہیں مارا گیا, مگر اس طرح انسانیت کی تذلیل, آپ نے ان پہ پوسٹ مارٹم کرنا ہے, آپ نے میڈیکل کے طلبہ کو پڑھانا ہے, آپ ضرور پڑھائیے. اس کے لیے پورا اناٹومی آپ نے خود پڑھا ہوگا, سبجیکٹ ہوتا ہے, پوری لیبس بنی ہوتی ہیں, اناٹومی لیبس بنی ہوتی ہیں, اس کی الگ سے پورے ایک ہالز ہوتے ہیں, آپ ادھر رکھیے. اب اس کی جو نشتر ہسپتال کی جو پی آر او ہیں اور جو وی سی ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ لاشیں اس حد تک گل سڑ چکی تھی کہ میڈیکل یوز میں بھی نہیں آ سکتی تھیں. بھائی اگر نہیں آ سکتی تھی تو تم لوگ اتنے پڑھے لکھے جاہل ہو کہ انہیں دفنا دو, ان کی آپ تدفین کر دیں, انہیں عیدی کے حوالے کر دیں, آپ انہیں پھینک دیں چھتوں پر, انہیں چرند پرند نوچ رہے ہیں, بلی کتے انہیں نوچ رہے ہیں, کس حد تک انسانیت کی تذلیل ہے. تو میں اور کیا اس سے بیماری نہیں پھیلتی ہوں گی مزید؟ دیکھیں بیماری ہسپتال تو خود بیماریوں کا گھر ہے, اور اوپر سے وہ ایئر کرتے جی, انہوں نے اس جگہ کے حوالے سے کوئی کیا ہوگا, کوئی بتا رہے ہیں کہ پچھلے کئی عرصوں سے یہ کام چل رہا ہے, اور نہ جانے کب سے یہ کام چل رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں انڈورس کروں گا کہ نہ صرف انسانی اعضاء بلکہ بلیک مارکیٹ میں, ڈارک ویب میں کیا کیا نہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا. تو اس کے پیچھے بہت بڑے مافیا کا ہاتھ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بھائی بات ہو گئی ہے, ہم نیکسٹ بات کریں گے سود کے خلاف. سود جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی سے جنگ ہے, اور شرعی عدالت نے جو ہے نا اس کے متعلق ایک فیصلہ سنایا تھا, جو نے کہا تھا کہ سود کو جو ہے نا 5 سال کا غالباً ٹائم دیا تھا انہوں نے کہ اس کے اندر جو ہے نا آپ نے اس کو ختم کرنا ہے. تو ابھی ریسنٹلی دیکھا گیا کہ وہ سابق چیف جسٹس جنہوں نے فیصلہ دیا تھا, شرعی عدالت کے جو سابق چیف جسٹس تھے جن کا تعلق غالباً بلوچستان سے تھا, تو ان کو جو ہے نا ابھی ریسنٹلی شہید کر دیا گیا. وہ شخص جو سود کے خلاف ایک آرڈر جاری کرتے ہیں ان کو اس طرح سے شہید کر دیا جاتا ہے. آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں, صہیونی مافیا پوری دنیا کی اکانومی کو جکڑے ہوئے ہے, ان کا پورا نظام سود کے اوپر چل رہا ہے, اور سود واضح طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے. اب مسلمان اسے افورڈ نہیں کر سکتا, اور وہ تو یہودی اور صہیونی تو پہلے سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اب وہ ایک بھی ایسا آدمی اس بارے میں برداشت نہیں کر سکتے جو کسی بھی طرح سودی نظام کے خلاف آواز اٹھائے. ایک بھی آواز انہیں اس بارے میں قبول نہیں, خواہ وہ کسی مملکت کے حکمران کی ہو, خواہ وہ کسی بہت بڑے عالم دین کی ہو جس کے پوری دنیا میں اثر رسوخ ہو, خواہ وہ اس طرح کے کسی چیف جسٹس کی ہو. سودی نظام اس کی مخالفت کرنے والے کو وہ جینے کا حق دینے کو تیار نہیں. افغانستان پر جب حملہ ہوتا ہے اس میں جو بڑی بڑی وجوہات تھیں
ان میں سے جو بنائی گئی وہ علیحدہ تھی نا, جو ایکچوئل وجوہات تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ سودی نظام اور دوسرا جمہوری نظام کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ پھر تمہیں جینے کا, حکومت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. اب یہ چیف جسٹس بلوچستان جن کی ہم بات کر رہے ہیں, انہوں نے سودی نظام کے خلاف فیصلہ دیا. اور مزے کی بات ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ جس کے اوپر ہم پہلے پروگرام بھی کر چکے ہیں, انہوں نے اس جیسے کالے قانون کی بھی سماعت کی, اس کے اندر بھی اختلافی نوٹ دیے, اس کے جو تلخ حقائق تھے وہ لوگوں کے سامنے رکھے. اور جب ایک آدمی اس طرح سے حق کی بات کرے گا تو آس پاس جب بہت سارے فتنوں کا زور اسے کچلنے کی کوشش کی جائے گی. تو پھر یہ ہوا کہ وفاقی شرعی عدالت کے سابق چیف جسٹس نور محمد مسکانزئی کو بلوچستان کے شہر خاران میں شہید کر دیا گیا. اور شہید بھی تب کیا گیا وہ جب نماز کے بعد نوافل کی ادائیگی میں مصروف تھے, یعنی عین دوران عبادت انہیں شہید کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جب موت بھی دی, جب شہادت کی زندگی دی بلکہ یہ کہنا چاہیے, تو اس وقت میں دی جب وہ اللہ کے حضور سربہ سجود تھے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی بڑا انعام ہے ان کے لیے. اور اس حملے کی ذمہ داری بلوچستان کی جو کالعدم تنظیم ہے, ایک بلوچستان لبریشن آرمی, اس نے قبول کی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کا مقصد اس کا رخ چینج کرنا ہے. اگر اس کا رخ چینج نہ کیا جائے اور بین الاقوامی ایجنڈوں کے ساتھ اسے کنیکٹ کر دیا جائے, پھر اس میں وہ بڑے بڑے ادارے آئیں گے جو پاکستان پر پابندیاں لگاتے ہیں. اس میں ورلڈ بینک کا نام آئے گا, اس میں IMF کا نام آئے گا, اس میں ایسے تمام ادارے جو اپنی مالیاتی پالیسیوں کے ذریعے دنیا کے مالیاتی نظام کو اپنے شکنجے میں جکڑے میں ہیں. دنیا کی فورن پالیسی اور دوسری پالیسیاں بھی اسی کے زیر اثر بنواتے ہیں. وہ سب کے سب بے نقاب ہو جائیں گے, ان کے اوپر آوازیں اٹھائی جانی لگیں گی. تو اس کے لیے انہیں مناسب یہ لگا کہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی بات سے جو نا کہ جو انہیں جو شہید کیا گیا وہ اسی وجہ سے کیا گیا تاکہ جو باقی جو انصاف قائم کرنے والے ہیں نا ان میں ڈر پیدا کیا جائے کہ بھائی وہی فیصلہ سناؤ جو ہم چاہتے ہیں. اگر تم نے ہمارے خلاف گئے تو پھر تمہارا حال بھی یہ ہوگا. مگر یہاں پہ چاہیے یہ کہ اس ڈر کو ہمیں چھوڑ جانا چاہیے, کیونکہ ایک دن تو سب نہیں ماننا ہے. اگر ہم اللہ کی راہ میں کام کرتے ہوئے اگر شہید ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں شاید اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں اس ڈر سے جو ہے نا یہ کام نہیں چھوڑنے چاہیے کہ انصاف قائم کرنا چھوڑ دیں اور جھوٹ پہ مبنی فیصلے دیں. عادل صاحب, اگلا سوال آپ سے ہماری جو فلم انڈسٹری ہے اس کے متعلق بات کرنا چاہوں گا. پاکستان میں جو ہے نا پہلے انڈین فلمیں جو ان پہ بین لگا دیا گیا تھا وہ مکمل طور پہ بند تھی کہ آپ نہیں چلا سکتے. ابھی ریسنٹلی دوبارہ دیکھنے میں آیا کہ انڈین فلموں کی اجازت دے دی گئی ہے. ابھی اسٹارٹ کیا ہے انہوں نے انڈین پنجابی فلموں سے اس کو لگانے کی اجازت دی گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اندر کھاتے کوئی معاملات وغیرہ طے پا رہے ہیں, کچھ تجارتوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کافی چیزیں منگوانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, فلموں کی نمائش بھی شروع ہو گئی ہے, تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ پہلے مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر ماجد صاحب کہ آپ کو فنون لطیفہ سے دلچسپی نہیں ہے؟ بالکل ہے, کیوں نہیں؟ اگر فلمیں لگ رہی ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مگر یہ نہ دیکھیں اس طرح کی فلموں سے بالکل بھی جو دلچسپی نہیں ہے. ہم وہ دیکھتے ہیں اس میں تھوڑا سا کوئی نالج تو ملے. نالج میں 3 ایڈیٹس دیکھ لیں گے آپ, جیسے عمر سیریز ہے, 3 ایڈیٹس بھی گڈ ہے, PK بھی ایک اچھی چیز ہے. دیکھیں یہ بالی ووڈ کی فلموں کو, بالی ووڈ کی PK اچھی ہے. میں کہ آپ نے بالی ووڈ کی بات کی تو وہاں پہ PK اچھی ہے جو کہ I was just kidding. دیکھیں میں پہلے اس کی تاریخ پر بات کرتا ہوں. ہندوستان کی فلمیں پاکستان میں نمائش ہوتی تھی, ان کی 1965 کی جنگ کے بعد انہیں بند کر دیا گیا. اس کے بعد پھر سانحہ مشرقی پاکستان ہوا تو حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے. پھر ایک ہمارے کمانڈو صاحب تھے جنہوں نے کارگل فتح کرنا تھا اور وہ SSG کے ٹرین تھے اور وہ ڈرتے ورتے کسی سے نہیں تھے. انہیں لیکن ہارمونیم کا بڑا شوق تھا بجانے کا, وہ گانے بجانے کے بڑے شوقین. آپ کو یاد ہے کہ ان کے دور میں جو پروموشنز ہوتی تھی بڑے بڑے افسران کو پہلے نچایا جاتا تھا. ایک FBR کے غالباً ڈائریکٹر جنرل تھے 21ویں گریڈ کے, اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی. انہیں باقاعدہ گھنگرو باندھ کے باقاعدہ محفل میں نچوایا گیا, انہوں نے ٹھمکے لگائے اور اس کے بعد ان کی پروموشن ہو سکی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو سرور کی محفلیں لگتی تھیں, جام چھلکتے تھے. تو ایک ایسے ماحول میں انہوں نے بھارتی فلموں کی دوبارہ اجازت دے دی. تو 2004-2005 میں بھارتی فلموں کی نمائش شروع ہوئی اور وہیں سے ہمارے سنیماز کا ارتقا شروع ہوا, کیونکہ اس سے پہلے لالی ووڈ جو انڈسٹری تھی پاکستان کی وہ پٹ چکی تھی. مگر اس میں آپ کا جو سوال ہے وہ یہ تھا کہ اندر کھاتے رابطے بحال ہو رہے ہیں یا نہیں. تو ابھی اعزاز سید نے ٹویٹ کی تھی کہ جو آرٹیکل 370 کا خاتمہ ہوا تھا اس نے کہا تھا کہ اس سے پہلے پاکستانی حکومت کو اعتماد میں لے لیا گیا تھا. تو یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ اس ٹائم بھی رابطے بحال ہی تھے, اوپر سے بول رہے تھے, اتو رولا پائی جاؤ, اندر کھائی جاؤ والی حساب تھا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ دوبارہ انڈیا میں الیکشنز بھی ہو رہے ہیں اور پاکستان دوبارہ اندر کھاتے رابطہ بحال کرنا چاہ رہا ہے, شہباز فیملی کے ویسے ہی مودی کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں, تو یقیناً اندر کھاتے رابطے بحال ہو رہے ہیں. اور اسی وجہ سے پہلے مرحلے میں انہوں نے کینیڈین بیس جو انڈینز ہیں اس کی پنجابی فلموں کی نمائش دی ہے. مگر جو اس میں ہیرو ہے دلجیت, میں نے تھوڑی ریسرچ کی ہوئی ہے, تو وہ بالی ووڈ اسٹار ہے. جی بالکل ایسے ہی, وہ دھرما پروڈکشن سے کام کرتا ہے, وہ بالی ووڈ اسٹار ہے, تو کس طرح سے پنجابی فلموں کا ہیرو بن گیا وہ. تو یہ زیادتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم نے دیکھا, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سینما میں ایک بہت اہم سکینڈل آیا تھا کہ کس طرح سے وہاں پر فحاشی ہو رہی تھی ڈیورنگ مووی. وہ کچھ اباش نوجوان لڑکے لڑکیاں مل کے کیا کر رہے تھے. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے اندھیروں میں, یہ سب کچھ ہوتا ہے سینماز میں, اور اس سے توقع بھی کچھ نہیں رکھی جا سکتی
کہ ایک جو مرکزی تفریق کا ہے اور عجیب و غریب سا وہاں پہ ماحول ہوتا ہے، تو اس پہ پابندی ہونی چاہیے. اسے کسی بھی قسم کی اس میں اجازت نہیں دی جانی چاہیے. دی ہے تو یہ غلط ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ اس کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے جو انڈیا کے ساتھ رابطے بحال ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں جی، کچھ نہ کچھ تو کہنا چاہیے. آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے تو اس لیے میں نے کہا آپ سے بھی جاننا چاہیے. جیسے میں نے آپ کے ساتھ غالباً پچھلے پروگرام میں شیو لنگ کی بات کی تھی، لنگ پوجا کی بات کی تھی، ان کے مذہب کے بارے میں بتایا تھا. آج اگلا سٹیپ بھی اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے مذہب میں دیوی دیوتاؤں کو ناچ گا کر راضی کیا جاتا ہے. اس میں اریاں ڈانس بھی کیے جاتے ہیں، اس میں نیم اریاں ڈانس بھی کیے جاتے ہیں، اس میں کلاسیکل ڈانس بھی کیے جاتے ہیں، اس میں لٹکے جھٹکے والے ڈانس بھی کیے جاتے ہیں. ان کے ہاں ان کے مذہب کا یہ حصہ ہے. مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو ان کی ان مذہبی رسومات کو یہاں اپنے سینماؤں میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا مذہب کیا ہے؟ ہاں اگر وہ یہاں پہ ہماری مساجد کی رسومات کو دیکھتے ہوں، وہ جو حج کا خطبہ براہ راست انڈین چینلز پہ دکھایا جاتا ہو، انڈین سینماز میں ہمارے جمعے کے جو خطبات ہوتے ہیں وہ سنائے جاتے ہیں، وہ بھی دیکھیں ہماری مذہبی رسومات کیا ہیں، تو یہ تو ایک بڑی اچھی ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے. ہم ان سے اچھی اچھی چیزیں لیں، وہ ہم سے اچھی اچھی چیزیں لیں. لیکن اگر ہم ان کی مذہبی رسومات کا ایک حصہ جس میں مندروں میں جا کے ناچنا گانا شامل ہوتا ہے، دیوتاؤں کو ناچ گانے کے لیے راضی کرنا ہوتا ہے، ہم انہیں اپنے سینماؤں میں دکھا کر پھر ہم اپنے گھر میں موجود خواتین سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہر درد دل رکھنے والے پاکستانی کو، ہر درد دل رکھنے والے مسلمان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی آنے والی نسل کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال میں آپ ہی سے ہی جاننا چاہوں گا، پھر اس کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ عدیل صاحب سے بات ڈسکس کریں گے. یہ کہ ڈاکٹر صاحب دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طرف جو ہمارا ملک ہے وہ بڑی ہی بری حالت سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے نا معاشی طور پہ ہمارا قتل عام ہو رہا ہے، سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، قدرتی آفات ہیں. اس کے علاوہ جو صہیونی ہیں ان کے خطرناک عزائم ہیں جنہیں وہ پورا کرنے کے لیے بہت ساری جو ہے نا چالیں چل رہے ہیں یہاں پہ. اور ان تمام کے دوران پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ نورہ کشتی کے اندر جو ہے نا نورہ کشتی میں مصروف ہیں. تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے کیا ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف اپنے لیے ہی آتے ہیں، وہاں سے واقعی میں اپنے لیے آتے ہوں؟ آپ بھی پلیز اس کو ایکسپلین کیجیے گا. آپ نے اپنے سوال میں دونوں جواب دے دیے. جی آپ نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی نورہ کشتی جاری ہے. یہ بات مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور ہماری اکثریت عوام کو بھی پتہ ہے کہ ایک نورہ کشتی جاری ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو پاکستان سے، پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے مفاد سے، ریاست پاکستان سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں، یہ صرف اپنے مفاد کے لیے نوچنے گھسوٹنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں آپ نے خود ہی بتا دیں، تو اس کا ملبہ آپ کے اوپر ہی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایکسپلین بھی کریں نا، آپ ایکسپلین اچھا کرتے ہیں. اس کے باوجود وہ لوگ جو ان سے توقع لگائے بیٹھے ہیں ان کے بارے میں وہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید. جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، تو ان لوگوں سے وفا کی امید رکھتے ہیں جن کی اپنی وفا مشکوک ہے. لیکن کسی لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پاکستان میں نظریاتی لوگ یہ ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ بعض اوقات میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہوں. ابھی میں نے غلط فکرہ پہلے بول دیا ان کے خلاف. در حقیقت میں اپنے الفاظ واپس لیتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ نظریاتی لوگ وہ ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں، جو اس وقت سینٹ میں موجود ہیں. میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں. آپ رینڈملی کوئی سے بھی 10 بندے نکال لیں اور ان کی اکثریت دیکھ لیں. انہوں نے 4-5 بنیادی جماعتیں جو ہیں بڑی بڑی سب میں سوئچ کیا ہوگا. وہ کچھ عرصہ نون لیگ میں رہے ہوں گے، کچھ عرصہ پیپلز پارٹی میں رہے ہوں گے، کچھ عرصہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے ہوں گے، کچھ عرصہ کسی علاقائی تنظیم میں رہے ہوں گے. اس کے بعد یہ جو دو شدید مخالف ہوتے ہیں، مثلا پی ٹی آئی اور نون لیگ، مثلا جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی، ان سب نے بھی ملک کے مختلف حصوں میں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوگی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی بدل لی، آپ سمجھتے ہیں انہوں نے نظریہ بدل لیا. آپ ان کا نظریہ سمجھ نہیں سکے. در حقیقت ان کا نظریہ ایک نظریہ تھا، آفاقی نظریہ، عالمگیر نظریہ. ان کے حوالے سے نظریہ اقتدار ملے جس بھی قیمت پر ملے. تو یہ اپنے نظریے سے ڈٹے رہنے والے لوگ ہیں. میں اور آپ غلط ہیں جو ایک جگہ پر مرتکز ہو کر سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی کوئی بھلائی کر سکیں گے. جہاں تک بات ہے جمہوریت کی، ہم ہر پروگرام میں نظام باطل، نظام جمہوریت کی خامیاں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو چیلنج کرنے کا نام ہے. ہم ہر پروگرام میں بتاتے ہیں کہ جمہوریت وہ نظام باطل ہے جس میں اللہ کے قوانین کو اللہ کے بندوں کے سامنے منظوری کے لیے پیش کرنا پڑتا ہے. ہم ہر پروگرام میں بناتے ہیں کہ جمہوریت بندوں کا بنایا ہے وہ نظام ہے جس کے ذریعے ڈیسیژن پاور سڑکوں پر موجود لوگوں تک لائی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ قابل اور اہل لوگ ملک کے فیصلے کریں، قوم کے فیصلے کریں، اسے سڑک چھاپ لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ بھی آپ بڑے خوبی جانتے ہیں.
نظام جمہوریت وہ نظام جمہوریت ہے جس کے اندر 60 سال 65 سال 70 سال کا انتہائی منجا ہوا سیاستدان، انتہائی منجا ہوا وکیل، انتہائی منجا ہوا بیوروکریٹ، انتہائی منجا ہوا کوئی ایکس سیکرٹری، وہ ایک 20 22 24 25 سال کے لڑکے یا لڑکی کے سامنے یوں کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ اس پارٹی کی وہ آبائی وراثت اس تک پہنچ چکی تھی۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نظام جمہوریت میں تمام سیاسی جماعتیں اس بات کو سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری خاندانی وراثت ہے اور وہ ملک کو اپنی خاندانی جاگیر سمجھتی ہیں۔ جو لوگ ان کے فالوورز ہیں، جو لوگ ان کے بلائنڈ فالوورز ہیں، سوال ان کی عقل کے اوپر ہے۔ عادل صاحب، آپ سے میں شارٹلی جو ہے اسی کے متعلق جاننا چاہوں گا کہ ہماری جو حکمران ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ وہ بے حس ہو چکے ہوئے ہیں، ہمیں جب پتہ ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی ہر کئی بھی بات کو جو ہے نا وہ حرف آخر مانتے ہیں، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان کو شعور نہیں ہے، یا شعور ہوتے ہوئے بھی ان کے کچھ مفادات ہوتے ہیں جس سے وہ منسلک ہوتے ہیں؟ جی بالکل ماجد صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ انسان کو محبت کس جگہ سے ہوتی ہے۔ فطری بات ہے کہ انسان کو محبت اس جگہ سے ہوتی ہے جہاں پہ اس کی آل اولاد بستی ہو، جہاں پہ اس کی بینک دولت پیسہ جمع ہو، اس جگہ سے محبت ہوگی جہاں پہ وہ عیش و عشرت کی محفلیں جماتا ہو، جہاں پہ اس کا مستقبل نظر آتا ہو۔ تو ان تمام سیاستدانوں کی آل اولاد کہاں بستی ہے؟ ایبروڈ بستی ہے، یورپی ممالک میں بستی ہے۔ ان کے سوئس اکاؤنٹس، گمنام اور نامی اکاؤنٹ سارے باہر کے ممالک میں ہیں۔ ان کی عیش و عشرت کی محفلیں باہر کے ممالک میں لگتی ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ اپنی اولاد کو مسئلہ دے کے ہم اگلے 10-15 سال بعد باہر چلے جائیں گے عیش و عشرت کرنے، انجوائے کرنے اس پیسے کو جو ہم نے لوٹا ہے۔ تو یہ پاکستان تو ان کے لیے چراغاہ ہے۔ اس سے زیادہ پاکستان کی ان کی نظر میں حیثیت نہیں ہے۔ یہ پاکستان کو کھائی جا رہے ہیں جس طرح مال مفت دل بے رحم ہو جاتا ہے۔ تو ان سے تو ہمیں کسی قسم کی امید نہیں ہے۔ یہ انتہائی بے حس لوگ ہیں۔ آپ نے دوسری بات کی عوام کی، کہ عوام ایسی کیوں ہیں؟ تو عوام میں سیاسی شعور پیدا ہونے ہی نہیں دیا گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر باطل نظام بھی صحیح طرح سے امپلیمنٹ ہوتا تو شاید اس کے کچھ ثمرات مل جاتے ہمیں، مگر باطل نظام کو انہوں نے مزید باطل بنا دیا، مگر گندگی کو مزید گندا کر دیا، گندگی میں مزید گند ڈال دیا ان لوگوں نے۔ تو ان لوگوں نے عوام میں سیاسی شعور نہیں دیا۔ ووٹ کس طرح بکتے ہیں؟ میں نے 4 سے 5 جنرل الیکشنز دیکھے ہیں اور 3 کور کیے ہیں بریانی کی پلیٹ کے پیچھے۔ واقعتاً یہ کلیشے یا محاورہ نہیں ہے، کیمیوں نانوں کے پیچھے کسی کا بجلی کا بل آیا ہوا ہے، کسی کو 1000 روپے دے دیا، اسے 1000 روپے دے کے قرآن پہ حلف لے لیا، اس طرح سے ووٹ بکتے ہیں۔ اور اس طرح سے جمہور کا جو فیصلہ ہے وہ عوام کا جو نمائندہ منتخب کرتا ہے۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ اور پھر رہی صحیح جو کسر تھی، ہم نے دیکھا 70s 80s میں جو سیاستدان نکلے، ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مگر شیخ رشید کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، مخدوم جاوید ہاشمی کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ تو یہ وہ لیڈر تھے جو طلبہ یونینز کی وجہ سے نکلے، کالج اور یونیورسٹیز میں جو طلبہ یونین تھی وہاں پہ وہ ایمرج ہوئے، وہاں پہ ان کی لیڈرشپ کوالٹیز چمکی اور وہ پھر قومی سیاسی افق پر چھا گئے۔ مگر 1983 میں ضیاء الحق نے طلبہ یونین بھی بین کر دیں۔ تو اس کے بعد جو پاکستان کی سیاست کا جو محور تھا وہ صرف برادریزم ہو گئی کہ تو چودھری ہے، تو جٹ ہے، تو اڑائی ہے، تو سید ہے، تو فلاں ہے، تو بٹ ہے، یا پھر ہو گئی ہماری جو ہے جگیردار اور جو سرمایہ دار نو دولتی ہے جو ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے بتا دیں غریب آدمی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ تو یہ تلخ حقیقت ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی ہمیں اگلے 10-20 سالوں میں کوئی ایسے آثار بھی نظر نہیں آتے کہ کسی طرح سے حالات چینج ہو جائیں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ عادل صاحب۔ ناظرین، یہ آج کل جو پاکستان میں ریسنٹلی ہونے والے جو اہم معاملات تھے ان کو ہم نے جو ہے نا اچھے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔